हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे उसकी अपनी सहेली ने धोखा देकर अंधेरों में धकेल दिया, और एक लड़का जो उसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा था, मगर उसने उसे बचा लिया। वो उसका मुहाफिज बना। उसने उसे अगवा करके जबरदस्ती निकाह कर लिया। क्या ये मोहब्बत है या जुनून? जानने के लिए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। अगर आप मुझे अपनाने से इनकार करेंगी तो मैं उसी बुराई की दुनिया में लौट जाऊंगा जिससे आपने मुझे निकाला था। वो धमकिया में इस लहजे में बोला तो गुलजरीन को गुस्सा आने लगा। भाड़ में जाओ, तुम गुंडे ही रहोगे, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। वो अफसोस से बोली, आपने मुझे गुंडा कहा, ये जानते हुए कि मैं आपकी खातिर सब छोड़ चुका हूँ। वो सदमे से बोला, मैं गलत थी। वो उस वक्त गुस्से में थी, मगर वो इंतकाम में आकर उसे शाम को उसके घर से उठवा चुका था। अब भी मुझे अपनाने से इनकार करेंगी? अपनी पुश्त पर खड़े वजूद की आवाज सुनते ही गुलजरीन का वजूद लर्जा। नीलोफर, या खुदा, ये तो मुझे कहाँ लेकर आई हो? घबराई हुई उसकी आवाज बरामद हुई थी। आसपास उसने उस गंदे माहौल को देखा था। अरे यार, चिल करो, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी बच्चों वाली तुम्हारी हरकतें गई नहीं हैं। अब तो तुम्हारे ऐश करने के दिन आ गए हैं। तुम कहाँ उन पुराने बूढ़े लोगों की तरह बातें कर रही हो। आजकल तो हर कोई क्लब जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी फिक्रमंदी को नाक से मक्खी की तरह उड़ाती हुई वो उसे बाजू से मजबूती से थामे अंदर दाखिल हुई थी, जबकि गुलजरीन दहलते हुए दिल के साथ आसपास का मंजर देख रही थी जो निहायत ही खतरनाक था। कम अज कम उसके लिए तो था। नीलोफर, मुझे घर जाना है, मेरा हाथ छोड़ो। मजीद जब वो राहदारियों से होते उसे कमरों की जानिब लिए भरी थी तो घबरा कर वो नीलोफर के हाथ से अपना बाजू छुड़ाने के लिए भरपूर मुजाहमत कर गई थी। जिस पर पलटते हुए नीलोफर ने उसे जिन नजरों से देखा था वो उसे अपनी जगह पर मुंजमद करने का बायस बनी थी। नीलोफर, तुम क्या कर रही हो? घबराए हुए लहजे में बोलते हुए वो अपनी हालत बयान भी ना कर सकी। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई शक्ल से पागल दिखाई देती हूँ? तमस्कर उड़ाते हुई नजरों से कहती वो अपने चेहरे की जानिब एक उंगली से इशारा कर गई थी। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? बेख्तियार उसकी आंखें भर आई थी। अरे मेरी जान, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि किसी को भी अपने काबू में कर सकती हो। अगर तुम्हारी इस खूबसूरती को मैंने थोड़ा सा कैश कर लिया तो क्या हो गया? बहुत ऐश भी तो करोगी। तुम कहाँ उन गलियों कूचों में धक्के खाती फिरोगी। मैं जहां तुम्हें लेकर जा रही हूँ वहां तुम्हारी जिंदगी ऐश ही ऐश से गुजरेगी, और तुम बाद में मुझे दुआएं दोगी, दुआएं। जहरखुन मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए वो उसके बाजू को चटखती हुई गिरफ्त में थामे उसे खींचते हुए अंदर की जानिब बढ़ी थी। न जाने धान पान सी नीलोफर में इतनी ताकत कहाँ से आई थी जो उसके पूरे वजूद को मुजाहमत के बावजूद भी घसीटे चले जा रही थी। नीलोफर, पागल हो गई हो, मुझे छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। घबराते हुए दिल के साथ कहती वो आखिरी कोशिश करना चाहती थी, मगर सब कुछ बेसूद था। नीलोफर के दिमाग पर जो शैतान एक मर्तबा हावी हो चुका था वो अब किसी तूफान के गुजर जाने के बाद ही ठंडा होना था। छोड़ दूंगी बीबी, छोड़ दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले तुम्हें मेरे क्लाइंट को खुश करना होगा। वो क्या है ना, बहुत वक्त से उसने चिक चिक करके दिमाग खा रखा है कि उसे एक अनछुई और खूबसूरत लड़की चाहिए। तो आज की रात तुम उसके साथ गुजार लो, उसके बाद चली जाना। कुछ पैसे तुम्हें भी दे दूंगी। नहीं तो अगर ज्यादा बकबक की तो ना पैसे मिलेंगे और ना ही आजादी, इसलिए खामोश रहो। सर्द सी आंखों से उसे देखकर कहती वो फनकारी थी। गुलजरी के वजूद पर तो सख्ता तारी हो चुका था। वो तो उसे दोस्त मानकर उसके साथ पहली मर्तबा बाहर निकली थी, और पहली मर्तबा ही उसके साथ ये धोखा हुआ था। लबालब उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मुझे जाने दो, बेइख्तियार कहते हुए उसने एक मर्तबा फिर अपना हाथ छुड़ाना चाहा था, जिस पर नीलोफिर ने एक झटके से पलटते हुए उसे उल्टे हाथ का थप्पड़ दे मारा था। चुप कर साली, चिंगारते हुए लहजे में बोलती वो दूसरे हाथ से उसके बालों को मजबूत गिरफ्त में थामे उसे आगे कमरे में धक्का दे चुकी थी, जहां टेबल से टकराता हुआ उसका वजूद दोनों हाथों से मजबूती से टेबल को थाम गया था। सामने ही कोई 55 साल का मोटा सांड सा इंसान खबासत भरी नजरों से देख रहा था। वाह नीलोफर वाह, पहली मर्तबा तो मुझे मेरी पसंद का माल लाकर दिया है, कसम से। इस मर्तबा तो तुमने दिल खुश कर दिया। खबासत से लबों पर जुबान फेरता हुआ वो गुलजरी को देखकर गोया हुआ था, जिस पर गुलजरी की रूह तक कपकपा उठी थी। खुदा के लिए नीलोफर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम एक औरत होकर औरत पर जुल्म नहीं कर सकती। बेबसी से कहते हुए उसने पीछे पलटकर नीलोफर की जानिब देखा था, जिसके लबों पर जहर खंदक मुस्कुराहट थी। मेरी जान, ये दुनिया है ही ऐसी।
یہ تم ہی بیوقوف ہو جو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہو. تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خطرناک مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے وہ آگے بڑھتی. اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں دبوچے اس کے چہرے پر پھنکاری تھی. ایک جھٹکے سے اس کا وجود پیچھے ٹیبل پر پٹک کر وہ سامنے بیٹھے اپنے کلائنٹ کی جانب متوجہ ہوئی تھی. پیسے نکالو میرے. سرد لہجے میں بولتے اس نے موبائل فون آگے کیا تھا، جس پر وہ موٹا سانڈ ایک نظر گلزری کے مخملی وجود پر ڈالتے ہوئے اس کے موبائل میں پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا. بے اختیار آنکھیں میچ کر خدا کو یاد کرتے ہوئے اس نے دل سے مدد کے لیے پکارا تھا. اور ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان خدا کو مشکل کے وقت پکارے اور وہ اس کی مدد نہ کرے؟ دھڑ سے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا. اندر آنے والی شخصیت کو دیکھتے ہی وہ تینوں جہاں کی تھی وہیں تھم چکی تھی. پکڑ لو اسے. سب پر بھاری سی آواز کمرے میں گونجی تھی. کیجے، مجھے سمجھانے کا موقع دو پلیز. دیکھو میں تمہارے پیسے جلد ہی واپس کر دوں گی. میرے ساتھ ایسا مت کرو. چیختے چلاتے ہوئے وہ آگے بڑھتے اپنے بازو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. پیچھے موجود اس کا کلائنٹ جھگڑا ہوتے دیکھ کر وہاں سے دم دبا کر یوں بھاگا تھا جیسے وہاں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. گلزریں کا کپ کپاتا ہوا وجود ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو مضبوطی سے قائم کیے ہوئے تھا. خوفزدہ بڑی بڑی پھیلی ہوئی آنکھوں سے ان لوگوں کو آس پاس دیکھ رہی تھی. تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے نیلوفر، دھندے کے ٹائم پر میرا دماغ خراب مت کیا کرو. جب تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیا تھا تو آج 10 دن کیوں ہوئے ہیں؟ تم جانتی ہو نا میرے دھندے کا اصول یہی ہے. اگر تم نے وقت پر قیمت ادا نہیں کی تو تمہاری جان تمہاری قیمت ادا کرے گی. تمہارے حلق میں بھی میں ہاتھ ڈال کر اپنی رقم کھینچ لاؤں گا، جانتی ہو نا. اور ویسے بھی ابھی تم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے کام کی ہیں، جیسے یہ گردے، یہ دل، یہ جگر، اور تو اور تمہاری یہ پیاری سی بڑی سی آنکھیں بھی. اگر میں ان ایک ایک پرزے کو کالے بازار میں بیچوں تو تمہیں معلوم ہے مجھے کتنی رقم ملے گی. گردن موڑ کر وہ اتنے خطرناک لہجے میں بولا تھا کہ وہاں موجود ہر انسان کی روح تک کپ کپا گئی تھی. میں تمہیں پیسے دے دوں گی. میں آج تمہارے پیسوں کا ہی بندوبست کرنے کے لیے ایک لائن کے پاس آئی تھی. میرا یقین کرو میں لڑکی بھی لائن ہوں. اگر تم چاہو تو اس لڑکی کو رکھ لو. اس لڑکی کے بدلے مجھے کافی بھاری رقم ملنے والی تھی. اگر تم چاہو گے تو میں اسے بیچ کر تمہیں تمام رقم ادا کر دوں گی. نہیں تو اگر تم نے رکھنا ہے تو اس لڑکی کو رکھ لو، میں تمہارے پیسے بھی چکا دوں گی. بوکھلاتے ہوئے وہ پاس کونے میں بیٹھی ہوئی گلزری کے وجود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جس پر وہ نوجوان پلٹتے ہوئے گلزری کے وجود کو گہری اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھ گیا تھا. سادہ سا معصوم چہرہ، خوف اور ہراس سے پھیلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، جبکہ آسمانی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ بڑا سا دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے اس ماحول کا حصہ ہی نہیں لگ رہی تھی. کچھ معصومیت، کچھ پاکیزگی تھی جو اس کے وجود سے عیاں ہو رہی تھی. گلزری نے خوف سے خشک پڑتے گلے کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا تھا. سرمئی اندر تک اتر جانے والی نظریں، جبکہ حلیہ بالکل گنڈوں جیسا تھا. پھٹی ہوئی جینز کے ساتھ ٹی شرٹ اور اس کے اوپر بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں کچھ بینڈ پہنے، سر پر بڑے بڑے بالوں کو پیچھے پونی میں قید کیے ہوئے، وہ اس وقت گنڈے سے کہیں زیادہ دکھائی دے رہا تھا. جبکہ وہاں موجود ہر ایک انسان کو اس سے خوفزدہ دیکھ کر اسے اب یہ بات سمجھ آئی تھی کہ یہ انسان ضرور کوئی طاقتور وجود ہے. میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے جانے دو. نیلوفر، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں اپنی دوست مانا تھا. بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتی وہ اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی تھی، جبکہ آخر میں نیلوفر کو دیکھ کر شکوہ کرنا نہیں بھولی تھی. بکواس بند کرو. تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کسی کے بھی کچھ بھی بولنے پر منہ اٹھا کر ان کے پیچھے چل دیتی ہیں، یہ جانے بغیر کہ تم جیسی لڑکیوں کے لیے باہر کا معاشرہ بھیڑیے سے کم نہیں ہے. مگر تم لوگوں نے بھیڑ بھر کر ان کے آگے چارے کے طور پر پیش ہونا ضرور ہے، تو مرو یہیں پر. پہلے وہ گلزری کے چہرے کی جانب دیکھ کر پھنکاری تھی. کیجے، اگر تم چاہو تو اسے رکھ لو، مگر مجھے موقع دے دو، میں بہت جلد تمہارے پیسے لوٹا دوں گی. آخر میں کیجے کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں بھولی تھی. دفع ہو جاؤ یہاں سے. اپنی اندر تک اتر جانے والی نظروں کو گلزری کے وجود پر جمائے ہوئے وہ اس قدر پر اصرار انداز سے بولا تھا کہ وہاں موجود ہر ایک انسان نے کپ کپاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر عافیت اسی میں جانی تھی کہ وہاں سے اپنی جان بخشی کرائی جائے. تبھی نیلوفر بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر کی جانب بڑھی تھی. تم لوگ بھی نکلو یہاں سے. پیچھے موجود اپنے چیلوں کو دیکھتے ہوئے وہ دبی دبی آواز میں گڑرایا تھا، جس پر وہ سب لوگ بوکھلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھتے دروازے کے باہر نکل گئے تھے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے ان دونوں کو بالکل اکیلا کر چکے تھے. گلزری کا وجود کسی خوف اور خدشے کے تحت تیزی سے دھڑک رہا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے جانے دو. میری ماں اور میرا بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ میرا بغیر جی نہیں سکتے. ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہتی وہ زمین میں گڑنے کو تیار تھی جب اپنے مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے کیجے نے آگے بڑھتے ہوئے پنچوں کے بل اس کے عین سامنے جگہ بنائی تھی.
تمہاری آنکھوں میں وہ معصومیت دکھائی دیتی ہے جو میں نے ایک عرصہ ہوئے دیکھی نہیں۔ دھیمی آواز میں کہتا وہ اپنی انگلی بڑھائے اس کے چہرے پر آئی ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کر چکا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آزادی کا پروانہ چاہیے؟ دھیمی آواز میں پوچھتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، جس پر گال پر ابھرنے والا گڑا بے ساختہ تھا۔ اس کی بات پر گلزری نے تیزی سے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے گلے لگاؤ اور مجھ سے کہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے وہ گویا ہوا تھا، جبکہ گلزری کا وجود تو سنسنی کیفیت میں سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ اس کے چہرے سے کہیں بھی مذاق کا شائبہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی جب وہ ایک جھٹکے سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑتا ہوا اس کے گرد اپنے بازوؤں کو مضبوطی سے قائم کر چکا تھا۔ اس کے دل کی تیزی سے دھڑکتی دھڑکن سامنے کھڑے کیجے کی دھڑکنوں سے ملی تھی۔ چھوڑو، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے وہ ابھی اس کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئی تھی کہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چلو گھر چھوڑ دوں، دوسری جانب اپنا رخ کیے ہوئے وہ بولا تو اسے حیران ہی کر گیا تھا۔ تبھی وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے دوپٹے کو سر پر سیدھا رکھتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی، جو باہر کی جانب اپنے مضبوط قدموں سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ دروازے سے باہر نکل کر گھبرائی ہوئی نظروں سے اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا، جب سامنے ہی وہ چلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ بھاگ کر اس کے پیچھے جاتے اس نے اس کے آدمیوں کو احترام کے ساتھ پیچھے ہٹتے دیکھا تھا۔ اپنے دھک دھک کرتے ہوئے دل کو سنبھالتی وہ اس کے پیچھے اپنے قدموں کو لیے بڑھ گئی تھی۔ رات کی اس پہر اس اجنبی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ وہی تھا جس نے کچھ دیر پہلے اس کی عزت بچائی تھی۔ وہ اس پر اعتبار کر سکتی تھی۔ بار بار قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر اسے خود پر قابو رکھنا ہی تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کو قدرے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب کچھ فاصلے پر دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر بے فکری کے انداز میں آگے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں کیسے پہنچی؟ بھاری سی آواز تھی جو رات کے سناٹے میں جیتی ہوئی اس کے کانوں تک گئی تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، تب ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کہتے اس نے ایک زکام زدہ سانس کھینچی تھی، جبکہ پیچھے وہ اپنا سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ تم لڑکیاں سچ میں اتنی بیوقوف ہوتی ہو یا پھر؟ گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے درمیان میں ہی رک چکا تھا۔ یا پھر میں حد سے زیادہ بیوقوف ہوں؟ جبکہ جملہ گلزری نے مکمل کیا تھا، جس پر وہ محفوظ انداز میں اپنا سر ہاں میں ہلا گیا تھا۔ بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے گلزری کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتا تھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں بہت ہی نرم دل لڑکی ہوں، مگر آج مجھے کسی اور سے دھوکہ کھا کر یہ معلوم ہوا کہ میری نرم دلی دوسروں کی نظر میں بیوقوفی ہے۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے وہ بے طرح سے خاموشی سے چند آنسو بہا گئی تھی۔ تم مضبوط ہو تو اب رونا کس بات کا آ رہا ہے؟ حیران لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ ابھی بھی اس کی جانب نہیں پلٹا تھا۔ اپنی بیوقوفی پر، اپنی بے بسی پر۔ محفوظ تو اس نے مجھے رکھنا تھا کہ میں نے اپنی عزت کو اس کے حوالے جو کیا تھا۔ میں بس اعتبار ٹوٹنے پر رو رہی ہوں، میں بس دھوکہ ملنے پر رو رہی ہوں، میں بھیڑیوں کی دنیا میں ایک محافظ مل جانے پر رو رہی ہوں۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتی ہوئی وہ آخر میں اسے چونکانے کا باعث بنی تھی۔ اس مرتبہ وہ اپنے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ سرخ ہوتی ناک کو بار بار رگڑتے ہوئے خود کو مزید رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مسلسل بھیگتی آنکھیں لگتا تھا اس کے ضبط کے باہر کی چیز تھی۔ تبھی وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کبھی کبھی محافظ بھی بھیڑیے نکلتے ہیں، ہر جگہ اعتبار کرنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا لڑکی۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتا ہوا وہ اپنے قدموں کی حرکت کو تیز کر گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے تقریباً بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے اور آنکھیں بھی؟ کیا تم رو رہی تھی؟ نسرین بیگم کی بھرائی ہوئی آواز پر بے ساختہ اس کا دل رکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں، میں ٹھیک ہوں، بس میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، سر میں شدید درد ہے اور لگتا ہے زکام کی شکایت ہو رہی ہے، کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بغیر ان سے نظریں ملائے ہوئے وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ دل اندر سے پھٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آرام کر لو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، کچھ کھا کر دوائی لے لینا، نرمی سے بولتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئی تھی، جس پر چاروں نہ چار وہ اپنا سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے وہ دروازے سے لگی ہی نیچے بیٹھ چکی تھی،
مگر جانتی تھی کہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں باقی کی زندگی میں موجود رہنے تھے۔ اب اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ مگر وہ انسان، اس کی وہ سرمئی آنکھیں، کیا وہ قابل اعتبار تھا؟ اگر نہیں تھا تو اس نے اس کی عزت کو بچایا کیوں تھا؟ بے اختیار اس کے دل میں کبیر کا خیال ابھرا تھا، مگر پھر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے اس خیال کو رد کیا تھا۔ اٹھ کر بستر کی جانب بڑھتی ہوئی وہ اوندے منہ بستر پر لیٹ چکی تھی۔ سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ بس نیند کی وادی میں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ 3 دن مسلسل بیمار رہنے کے بعد وہ چوتھے دن بالآخر یونیورسٹی آ ہی گئی تھی۔ سرخ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ بار بار اپنا حلق تر کرتی ہوئی وہ اس ڈرامہ سے گزر رہی تھی جو اسے 3 دن پہلے پیش آیا تھا۔ خدا خدا کر کے تمام لیکچر ختم ہوئے تھے جب وہ تیزی سے اپنا بیگ کندھے پر درست کرتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ تیز تیز قدم یونیورسٹی سے باہر نکالتے ہوئے وہ اب بس اپنی محفوظ دنیا، اپنے گھر میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اب اسے اس دنیا کے ہر ایک انسان سے فرار چاہیے تھا، بس اپنی ماں کے آنچل میں پرسکون سا وقت۔ آس پاس دیکھتے ہوئے اس نے کوئی رکشہ تلاش کرنا چاہا تھا، مگر آج کوئی بھی رکشہ وہاں آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہوئے ایک کے بعد ایک انسان کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے وحشت کے اندھیروں نے آن گھیرا تھا۔ تبھی بنا کچھ سوچے سمجھے چلتے ہوئے وہ اپنے گھر کی جانب قدم اٹھا گئی تھی۔ راستے میں کہیں اور سے سواری لے کر خود مینج کر لیتی، ایسا اس نے سوچا تھا، مگر سانس تو تب اٹکی جب آدھے راستے میں ہی اس کا سامنا اس دن والے موٹے سانڈ سے ہوا تھا۔ خوف سے پھیلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے آس پاس دیکھا تھا جہاں لوگ موجود نہیں تھے۔ چلتے چلتے ہوئے ایک ویران کونے میں آ گئی تھی اور اب سامنے ٹھہرے ہوئے سانڈ سے بے تحاشا خوف زدہ ہوئی تھی۔ تمہیں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، قسم سے تم ایسی نگاہوں میں اتری ہو کہ اب اس جسم کو تمہاری بے تحاشا طلب ہو رہی ہے۔ خباثت سے کہتے ہوئے وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھتا اسے ہراساں کرنے کا باعث بنا تھا۔ خوف سے دل سکڑ کر پھیلا تھا، اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا پوری دنیا تک اس کے دل کی دھڑکن کی آواز گئی ہوگی۔ میری طرف مت آنا، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں سے قدم پیچھے لے گئی تھی۔ اس سالی میرا پیسہ لے گئی اور تم بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ تمہیں کیا میں لگتا ہوں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ غلیظ الفاظ بکتا ہوا وہ اس کی جانب مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ قدموں سے جان نکلی تھی تو مزید قدموں نے حرکت کرنے سے انکار کیا تھا۔ ابھی خوف سے آنکھیں جھلملائی تھی کہ پاس سے کوئی وجود آگے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس انسان کی پشت کو دیکھتے ہوئے بلا اختیار اسے کچھ ہمت آئی تھی۔ جب وہ نوجوان آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کا ایک مضبوط مکہ اس ہٹے کٹے موٹے سانڈ کے منہ پر مار چکا تھا۔ بے دریغ ایک کے بعد ایک ضرب لگاتے ہوئے وہ اسے کراہنے کا باعث بنا تھا۔ کیجے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ تمہاری عورت ہے۔ میں قسم سے اس کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، بس مجھے اس بار جانے دو۔ مار کھاتا ہوا وہ مسلسل چیختے چلاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ گلزریں تو بت بنے وجود کے ساتھ بس ان دونوں کو ایک دوسرے میں گتھم گتھا دیکھ رہی تھی۔ وہ موٹا سانڈ اپنے چہرے اور جسم کے کمزور حصوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، جبکہ کیجے نامی وہ نوجوان بہت ہی برے طریقے سے اسے پیٹتے ہوئے دھنک رہا تھا۔ اب اگر کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال کر کالے بازار میں بیچ دوں گا۔ آج کل آنکھوں کی بڑی قیمت ہے۔ جیب سے چاقو نکال کر کہتا ہوا وہ اس کے چہرے پر ایک زوردار کٹ لگا گیا تھا، جس پر چنگاڑتی ہوئی آواز اس سنسان جگہ پر گونجی تھی۔ پھر اٹھ کر پاؤں کی ٹھوکر سے اس کے وجود کو دور کرتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کر اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے انہیں پونی میں جکڑ چکا تھا۔ بنا پیچھے دیکھے بھی وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ اس کے ہی انتظار میں وہاں کھڑا ہے۔ تبھی ہمت کرتے ہوئے کپ کپاتی ٹانگوں سے آگے بڑھتے اس نے بغیر اس موٹے سانڈ پر نظر ڈالے اپنا دامن بچا کر آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اپنے پیچھے ان مضبوط اور محافظ قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اپنے بیگ کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنی کپ کپاہٹ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ یہ نوجوان اس کا کچھ نہ لگتے ہوئے بھی ہر بار مدد کے لیے آ جاتا تھا۔ کیا اسے اس کے خدا نے بھیجا تھا؟ کیا وہ ایک نعمت تھا؟ یہ بہت سارے سوال تھے مگر جواب اسے کہیں بھی نہیں ملنا تھا۔ تبھی خاموشی سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنے گھر کی جانب بڑھے چلے جا رہی تھی۔ اپنے علاقے میں پہنچ کر جب وہ ایک محفوظ مقام تک پہنچی تھی تو پیچھے قدموں کی آہٹ رک چکی تھی، مگر وہاں جا کر اب پیچھے پلٹنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ تبھی تیز تیز قدموں سے گلی میں مڑتے ہوئے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کر چکی تھی۔ اور پھر یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی، وہاں سے واپس پیدل ہی جاتی تھی، اور پورے راستے وہ کیجے نامی شخص اس کا پہرے دار بنا اس کی حفاظت کرتا تھا۔ خوف قدرے کم ہو گیا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا سخت طاقتور تھا کہ آتے جاتے لوگ بھی اسے دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ مگر اب ایک عجیب سا احساس تھا جو 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔
وہ نوجوان کیوں بار بار اس کے پیچھے آتا تھا؟ کیوں بار بار اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ اس نے لیا ہوا تھا؟ کیا وہ اس سے کچھ چاہتا تھا؟ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ اچانک چلتے چلتے رکی تھی، مگر اس کی جانب پلٹی ہرگز نہیں تھی، جبکہ کیجے اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا تھا اور پھر گہرا سانس لے کر اپنی پونی میں بندھے ہوئے بالوں کو مضبوطی سے کس گیا تھا۔ حلیہ بہتر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ وہ تم سے آپ کا سفر کر گیا تھا، کیا اس کے اس سفر میں کچھ ادب و احترام کی جھلک تھی؟ بے اختیار وہ پریشان ہوئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں لگتا، اگر آپ مجھے بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ دھیمی آواز میں بولتی وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے آہستہ سے اپنے قدم آگے بڑھا گئی تھی۔ چھوڑ دیں آپ، دل کے معاملات آپ نہیں سمجھ سکتی۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنا سر جھٹکتا آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے قدرے فاصلے پر چلا تھا۔ دل کا معاملہ؟ وہ ٹھٹک کر سوچ گئی تھی۔ دل رک رک کر دھڑکا تھا اور پھر دھڑ دھڑ کر رکا تھا۔ تو آپ کو کیا لگا، کہیں آپ نے میرے دل کو جسم سے مشابہ تو نہیں کر لیا؟ بے بسی بھری ہنسی لیے ہوئے وہ نرم آواز میں گویا ہوا تھا۔ جب پہلی مرتبہ وہ اس کی جانب پلٹی تھی، اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی وہ اسے منجمد کرنے کا باعث بنی تھی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ کام؟ وہ شاید اس کا ضبط آزمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھتا ہوا وہ اطمینان سے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چھوڑ دیتا ہوں، ابھی سے چھوڑ دیتا ہوں، نرمی سے بولتے ہوئے وہ کیا شان بے نیازی سے کہہ گیا تھا، جبکہ گلزری تو اس مسیحا کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی جو اس کے ایک بار کہنے پر بنا کوئی سوال کیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار تھا۔ نام کیا ہے؟ دھیمی آواز میں بولتی وہ اب دوبارہ سے مڑ چکی تھی۔ کبیر گردیزی، بھاری سی سرگوشی میں بولتے ہوئے وہ شاید اپنا نام لیتے ہوئے خود سے بھی نالا تھا۔ گلزری بغیر کوئی اور سوال کیے چپ چاپ آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ قدرے فاصلے سے اس کے سرخ و سفید قدموں کو دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے قدموں سے قدم ملا کر اس کے پیچھے پیچھے محافظ بنا چل رہا تھا۔ تم میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ اچانک سے چلتے ہوئے وہ پلٹ کر گویا ہوئی تھی، جبکہ کبیر ایک پل کے لیے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ گیا تھا مگر پھر سر جھٹک کر آگے کی جانب کچھ قدم بڑھا گیا تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا پیچھا نہ کروں؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ نہ جانے اس سے کیا جاننا چاہتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں حرج ہوتا ہوگا، اب تم ساری زندگی کے لیے میری پہرے داری تو نہیں کر سکتے نا؟ وہ جواب نہیں تھا، کم از کم اسے نہیں لگا تھا۔ کر بھی سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گی، ہلکی آواز میں بولتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا، جبکہ اس کی بات پر بے ساختہ گلزری نے پہلو بدل کر اپنا چہرہ دوسری جانب موڑا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ کیا تم نے وہ غنڈہ گردی چھوڑ دی ہے یا پھر نہیں؟ آہستہ پوچھتی وہ اپنی انگلیوں کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں دور سے ایک بہترین جوڑا دکھائی دے رہے تھے۔ راہ چلنے والا اگر انہیں ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھتا تو ایک پل کے لیے رکنا ضرور تھا۔ کام تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ اب ماضی کا قصہ ہے، امید ہے بہت جلد میں کام ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اپنی باتوں سے نہایت ہی پر امید دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ساتھ چلتی ہوئی گلزری نے بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، مگر پھر اس کے دیکھنے پر بوکھلا کر اپنا چہرہ پلٹا تھا۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھوں؟ دھیمی آواز میں بولتی وہ کشمکش کا شکار تھی، جبکہ کبیر نے ہنکارا بھر کر جواب دیا تھا۔ کیا یہ سب کچھ صرف میری وجہ سے تھا؟ دھیمی آواز میں پوچھتے ہوئے اٹکی تھی، جبکہ ان دونوں کے چلتے ہوئے قدموں میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ہاں، صرف آپ کے لیے۔ نرمی سے وہ جھوٹ بولنے کی بجائے اعتراف کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ اعتراف صرف اس کے انداز کی تبدیلی کا تھا یا پھر دل کی تبدیلی کا۔ بے اختیار گلزری کا دل دھڑکا تھا، حلق تر کرتے ہوئے اپنا چہرہ چلتے ہوئے دوسری طرف موڑ گئی تھی۔ چند گہرے سانس لے کر خود کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سامنے ہی اپنا علاقہ دیکھتے بنا اس سے کچھ کہے ہوئے ہی تیز تیز قدموں سے اندر جاتے غائب ہو چکی تھی۔ پیچھے وہ گہرا سانس بھر کر اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ چلا گیا تھا۔ کیوں لگ رہا ہے کہ سانس سینے میں تنگ ہونے والی ہے؟ کیوں لگ رہا ہے کہ زندگی اب مجھ پر میری سانسیں بھی تنگ کر دے گی؟ کیا دل کے راز اتنی جلدی آشکار ہو جایا کرتے ہیں؟ دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے وہ وہیں ٹھہرا، اس کی گلی میں غائب ہوتے آنچل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آہستہ سے اس کے ساتھ چلتا ہوا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ چلتے ہوئے اس کے قدم اچانک سے رک چکے تھے۔ وہ گلی کی سنسان جگہ پر تھے جہاں دوسروں کا آنا جانا قدرے کم تھا۔ یہ وہی گلی تھی جہاں وہ ہٹا کٹا موٹا انسان اس کا راستہ ایک مرتبہ روک گیا تھا۔ بلا اختیار حلق تر کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ موجود اپنے محافظ کو دیکھا تھا۔ میں
ہچکچاہٹ ہی ہچکچاہٹ تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل رہی تھی۔ وہ کیسے کہنے کی ہمت جٹائے وہ جو کب سے کہنا چاہ رہا تھا، اور اگر آج نہیں کہتا تو کہیں وقت ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل نہ جاتا۔ کبیر، چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، گھبراتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ بھی ایک قدم آگے چلی گئی تھی، جب سنسنی کیفیت میں کبیر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ حیرت سے پھیل چکی بڑی آنکھوں سے پلٹتے ہوئے اس نے ایک نظر کبیر کے چہرے کی جانب اور پھر دوسری نظر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ یہ جسارت اس نے پچھلے ایک عرصے سے نہیں کی تھی، وہ تو محافظ کی طرح بس اس کے وجود پر پہرا دیتا تھا تاکہ کوئی اسے گندی نگاہ سے دیکھ نہ سکے، تو آج وہ اس کی جانب ہاتھ کیوں بڑھا رہا تھا؟ بے اختیار سوچتے اس کا دل دھڑکا تھا، ذہن میں ان گنت سوالات لپکے تھے۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، میں نے آپ کی خاطر خود کو بے حد تبدیل کیا ہے، اور بھی کر سکتا ہوں، مجھے اپنا لیں۔ جذبات کی حدت سے تپش لیے ہوئے لہجے میں وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ گلزری نے حیرت سے پھیل چکی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ کیا ان کے درمیان کوئی ایسا کمزور لمحہ آیا تھا جس میں وہ اپنے راستے سے بھٹک گئی تھی؟ یہ تم کیا بول رہے ہو کبیر؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی جو اس کے لہجے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جو دل نے کہا ہے وہی کہہ رہا ہوں، آپ سے مزید اپنی بات دل میں رکھتا تو شاید یہ دل کام کرنا بند کر دیتا۔ تبھی آپ سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے اپنے وجود کا اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اپنا لیں گل، بے بسی سے کہتے ہوئے التجا آمیز نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ گلزری اپنے لب کاٹتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوتا کبیر، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم ایک اچھے انسان ہو، مزید اچھے بن سکتے ہو، اپنے کام پر فوکس کرو۔ نرم آواز میں اسے سمجھاتی ہوئی وہ نہ جانے اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی یا پھر اس کے منہ زور جذبات پر بند باندھنے کی۔ بہرحال وہ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ تبھی ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا وہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی مضبوطی سے اپنی چوڑی ہتھیلی میں رکھتے ہوئے تھام چکا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا لیں تاکہ میرے دل سے آپ کو کھونے کا خوف ختم ہو جائے۔ کچھ بولیں گل، اپنی یہ خاموشی میرے سامنے توڑ دیں، نہیں تو کبیر سانس نہیں لے سکے گا۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے گلزری کی ہتھیلی کو تھام کر اپنے سینے پر رکھا تھا، جس پر اس کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ کھلا کر اپنا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے وہ گھبرائی سی 2 قدم پیچھے لے گئی تھی۔ بے وقوفی مت کرو کبیر، جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے دکھائی مت دینا، سرد لہجے میں بولتے اس نے اپنا رخ پھیرا تھا، جس پر وہ ایک مرتبہ پھر اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب پھیرتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ بے بسی لیے آنکھوں میں وہ نہ جانے اس سے کیا اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے اختیار گلزری نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ وہ قدرے بوکھلائی سی تھی، آخر کب سوچا تھا اس نے کہ اس کا مسیحا ہے یوں اس پر فریفتہ ہو جائے گا۔ کبیر، جھنجھلا کر اس نے کبیر کا نام پکارا تھا، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کیے اپنا سر جھکا گیا تھا، یوں کہ اس کے لمبے گھنے بال جو پونی سے نکلے ہوئے تھے اس کے سر جھکانے پر گلزری کے کندھے سے جا ٹکرائے تھے۔ میں نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ مجھے اس نام سے پکارے، صرف آپ ہی وہ واحد ہیں جو مجھے اس نام سے پکار سکتی ہیں، اور میں اس نام کی پکار آپ کے لبوں سے سن سکتا ہوں۔ اور پھر وہ دھمکی آمیز لہجے میں بول اٹھا تھا، اگر آپ مجھے اپنانے سے انکار کریں گی تو میں اسی برائی کی دنیا میں لوٹ جاؤں گا جس سے آپ نے مجھے نکالا تھا۔ گلزری کو غصہ آنے لگا، اب بس یہی طریقہ تھا اس لڑکی کو دوبارہ سے پٹری پر لانے کا، نہیں تو وہ اس سے ہاتھ کیا دامن تک چھڑا لینا چاہتی تھی۔ اور وہ جو جلتی ہوئی بھٹی میں سلگ رہا تھا، جس کا علاج صرف سامنے کھڑی ہوئی اس لڑکی کے پاس تھا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، تم غنڈے ہی رہو گے، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، وہ افسوس سے بولی۔ بے طرح اسے کبیر کے لیے افسوس ہوا تھا، وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ آخر اب کچھ غصہ بھی آیا تھا کہ مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے مجھے غنڈا کہا، یہ جانتے ہوئے کہ میں آپ کی خاطر سب چھوڑ چکا ہوں؟ وہ صدمے سے بولا، دل کو شدید صدمہ پہنچا تھا، وہ جو کسی کے بھی کہنے پر اپنا کوئی ایک کام ترک نہیں کرتا تھا، اس کے لیے خود کو مکمل تبدیل کرتا جا رہا تھا، اور یہاں وہ یہ کہہ رہی تھی میں غلط تھی۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، غصے میں کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ کبیر نے تکلیف زدہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں التجا کی تھی، مگر حلق تر کر کے سب کچھ نظر انداز کرتی ہوئی وہ پلٹ کر دوسری جانب بڑھے چلے جا رہی تھی۔ کبیر گردیزی وہیں کھڑا اسے رکتی ہوئی دھڑکنوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل میں انجانے میں سمائی تھی، اسے تو معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ سب تو اس کے اختیار سے باہر کی چیز تھی جو اس کے ساتھ ہو چکی تھی، اور اب وہ ٹھہرا اپنے خالی ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کے نصیب میں محبت نہیں تھی؟
اگر خدا نے اسے محبت دی ہی نہیں تھی تو اسے اس کی محبت ملی کیوں نہیں تھی؟ نہیں، مگر جانتی تھی کہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں باقی کی زندگی میں موجود رہنے تھے۔ اب اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ اگر خدا نے نہیں دی تھی تو وہ اپنے نصیب میں خود محبت لکھے گا۔ سرد آنکھوں سے اسے سامنے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ گلزریں جی کڑا کر کے اس سے ہاتھ چھڑا کر تو گئی تھی، مگر اکیلے چلتے ہوئے بے تحاشا خوف نے آن گھیرا تھا۔ جب وہ پاس ہو کر چلتا تھا تو تمام خوف خدشے کہیں دور جا سوتے تھے، مگر اب جب وہ نہیں تھا تو پھر سے وہی خوف سر اٹھانے لگا تھا، عزت کا خوف، دنیا کی نظر میں بے آسرا ہونے کا خوف۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ بس اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، اس دنیا کے سب سے محفوظ پناہگاہ میں۔ شام کے وقت وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا صحن میں اپنی ماں کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ ابا بھی گھر نہیں آئے تھے۔ سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا اس سے۔ ایک انسان نے اچانک سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے گلزریں کے دل کو عجیب سا کر دیا تھا۔ عجیب سے احساسات سے دوچار ہوتے وہ اپنی سانسوں سے ہی الجھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گل، کیا ہوا تجھے؟ آج تو بہت پریشان لگ رہی ہے۔ اس کی پریشان صورت کو دیکھتے ہوئے اماں نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل عجیب سا خراب ہو رہا ہے، شاید سر درد ہے اور پتہ نہیں کیا ہے۔ بوکھلا کر کہتے ہوئے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس کیفیت کو کن الفاظ میں بیان کرے۔ مڑ کر 2 قدم کمرے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے دھڑ سے دروازہ کھول کر کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ حیران اور پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گلزری نے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ جب 2-3 لوگ ان کی جانب بڑھتے ہوئے، 2 اس کی اماں کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے اور 2 اس کی جانب بڑھے تھے۔ ہاتھ مت لگانا اسے، دھاڑتی ہوئی آواز پر جو گلزری کی جانب بڑھ رہے تھے، جہاں کے تھے وہیں رہ چکے تھے۔ جب ماسک لگائے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بغیر ان دونوں کی مزاحمت کی پرواہ کیے ہوئے وہ گلزری کو کندھے پر ڈالتے ہوئے وہاں سے لے کر باہر نکلا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر کلوروفارم میں بھیگا ہوا کپڑا اس کی ناک پر رکھتے ہوئے وہ اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ پرسکون سا اس کے وجود کو مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ اپنی منزل کی جانب بڑھا تھا۔ اگر وہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی تو ایسے ہی صحیح، مگر وہ اپنی محبت کو کسی بھی حال میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بس بہت دے دی اس نے قربانی دوسروں کی خاطر، اب وہ خود غرض ہو تو اچھا ہے۔ جب وہ لڑکی اس پر گنڈا ہونے کا الزام لگا ہی چکی تھی تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ گنڈا ہی صحیح، کم از کم وہ اس کے پاس رہے گی۔ وہ انتقام میں آ کر اسے شام کو اس کے گھر سے اٹھوا چکا تھا۔ آنکھ کھلی تھی تو اس نے خود کو بڑے سے کمرے میں پایا تھا۔ ڈبل سائز بستر پر لیٹے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ سر ابھی بھی گھوم رہا تھا، وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اماں اس کی آواز کو نہیں پہچانتی تھی، مگر وہ تو اس کا مسیحا تھا۔ اس کی آواز سن کر ہی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کون ہے، تبھی آنکھوں سے شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ ایک جھٹکے سے بستر سے نیچے اترتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ جب پیچھے بالکنی کا دروازہ کھول کر قدم قدم چلتے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ گلزری تو پتھر بنے وجود کے ساتھ جہاں کی تھی وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس میں تو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ اس کے بے حد قریب آن ٹھہرا تھا، اس کی خوشبو گلزری کے وجود میں سرایت کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب بھی مجھے اپنانے سے انکار کریں گی؟ اپنی پشت پر کھڑے وجود کی آواز سنتے ہی گلزری کا وجود لرزا تھا۔ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، دھیمی آواز میں بولتی۔ وہ اپنا سر دروازے سے ٹکا گئی تھی، پلٹی ابھی بھی اس کی طرف نہیں تھی۔ مجھے آپ مل جائیں گی، نرمی سے سامنے سے بھی جواب برآمد ہوا تھا، جس پر بے اختیار اس کی آنکھوں میں مرچیں سے چبھی تھیں۔ مجھے جانے دو کبیر، سرگوشی مانند آواز لیے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی۔ کبھی نہیں، ہر بار مجھ سے میری ہی پسند چیز چھین لی جاتی ہے، ہر بار مجھے ہی میرے اپنوں سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ اس بار نہیں، میں آپ کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں اتنا مضبوط انسان نہیں ہوں کہ وہ جب چاہے مجھے آزمائے تو میں اس آزمائش میں پورا اتروں۔ میں تو عام سا بندہ ہوں جو چھوٹی سی آزمائش پر بھی گھبرا جاتا ہوں۔ کچھ دیر میں ہم نکاح کر رہے ہیں، اذیت سے بولتا ہوا وہ آخر میں فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا، اب آپ نے گنڈا کہا ہے تو میں گنڈا ہی صحیح، مگر آپ کو اب میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ آپ یہاں سے چلی بھی جائیں تو یہ دنیا صرف آپ کو مجھ سے منسوب رکھے گی، تو یہی ٹھیک ہے۔ آپ میری ہی رہیں گی تاعمر، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے ہر طرح سے بے بس کرتا ہوا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب ٹھہرا تھا، اس کی خوشبو کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا، مگر خود میں ہمت کی تاب نہیں لاتا تھا کہ اسے چھو کر دیکھے، کہیں وہ بہت بھربری ریت کی مانند ڈھیر نہ ہو جائے۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، کبھی نہیں، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا،
مجھے گھر جانے دو، میری اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ پلٹ کر سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جس پر وہ سر جھکا کر نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لیں، اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، اور اگر آپ پھر بھی نہیں مانی تو ساری زندگی مجھے آپ کو یہاں رکھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں بے بسی سے لب کترتے ہوئے وہ اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ چکی تھی۔ تبھی اس کے موبائل فون پر بیل ہوئی تھی، جہاں وہ بغیر دیکھے ہی کاٹ چکا تھا۔ چلیں، مولوی صاحب آ چکے ہیں، دھیمی آواز میں کہتا وہ پلٹتے ہوئے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اوڑھ چکا تھا۔ جس سے لاپرواہ ہوئے وہ کب سے اس کے سامنے کھڑی اس کا امتحان بن رہی تھی۔ مضبوطی سے بازو تھام کر اسے لے کر چلتا ہوا وہ اس کے احتجاج کو بھی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ گلزریں بنت اشفاق احمد، آپ کا نکاح کبیر گردیزی ولد ارسلان گردیزی سے بعوض حق کے مہر طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے الفاظ دہرائے تھے، جبکہ وہ ہنوز خاموشی سے سر جھکائے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑتے بیٹھی ہوئی تھی۔ کبیر آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے ساتھ بیٹھی ہوئی اس ظالم حسینہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس طرح دونوں پر ہی ترس نہیں کھا رہی تھی۔ جواب دیں گلزریں، نہایت ضبط سے بولتا ہوا وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے وہ مسلسل اس کے ضبط کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ تبھی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا تھا، جب شکایت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی وہ نکاح کے لیے حامی بھر گئی تھی۔ نکاح اور ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پاتے ہی مولوی صاحب اور گواہان اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ اطمینان کا سانس بھرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جیسے ابھی ہی کسی نے اسے زندگی کی نوید سنائی ہو۔ گل، بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر کہتا ہوا وہ اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھ کر وہ گویا ہوا تھا۔ مت پکارو مجھے گل، تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، میرے اماں اور ابا پر کیا گزر رہی ہوگی، تم نے ان سب کے سامنے، پورے محلے کے سامنے مجھے اغوا کیا، تم جانتے بھی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کبیر گردیزی کو وہ جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو صرف اپنی منمانی کرنا جانتا تھا اور جو غصے میں صرف اس کے بولنے پر یہ حرکت کر چکا تھا۔ تو میں اور کیا کرتا، سب کو کھو دوں، اپنی زندگی میں پیارے ہر ایک انسان کو کھو دوں تو میں سانس کیسے لے پاؤں گا؟ کم از کم آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے سب چھوڑ دیا ہے، آپ کہیں گی تو باخدا خود کو نئے سرے سے تعمیر کر لوں گا، مگر کم از کم آپ تو میرے ساتھ رہے نا۔ بے بسی سے کہتا ہوا وہ اذیت کی ایک نئی منزل پر تھا، تو ابھی اپنا سر جھکا کر اس کی گود میں رکھتے ہوئے وہ اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا۔ ضبط رکھ کر بیٹھی ہوئی گلزری نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ جوان سالہ مرد اس کے لیے رو رہا تھا؟ حیرت تھی جو پورے وجود میں پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ سن پڑتے اعصاب کے ساتھ اس نے کبیر گردیزی کا یہ روپ دیکھا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہر کوئی اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے بے بس دکھائی دیتا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے بے بس تھا۔ یہ کیسا ستم تھا قسمت نے۔ کبیر، دھیمی آواز میں پکارتی ہوئی اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کا لمس اس کے کندھوں پر چھوڑ گئی تھی، جس پر مزید سے سکتا ہوا وہ اس کے گرد اپنے بازو باندھ گیا تھا۔ بہت ظالم ہیں آپ ظالم ہیں، آپ جانتی ہیں آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ نے میرے وجود کی پرواہ نہیں کی، آپ بے تحاشا ظالم ہیں۔ آپ کو کیوں میں دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کو کیوں میری محبت دکھائی نہیں دیتی؟ یا پھر میری محبت دیکھ کر بھی آپ کیوں انجان ہو جاتی ہیں؟ اذیت سے کہتا ہوا وہ اپنی آنکھیں ضبط سے بند کیے ہوئے اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا، جب گلزریں کی آنکھوں کا لمس اس کے بالوں میں چلتے ہوئے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا کرنے کا باعث بنا تھا۔ گہری سانس بھر کر اپنے وجود کو اس کے سپرد کرتے ہوئے وہ بس کچھ دیر اطمینان کے لمحے چرا لینا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ سے وہ اس کے وجود میں خود کو سمیٹ رہی تھی جو اس کا مسیحا تھا۔ ایک وقت پہلے اس نے گلزریں کے ٹوٹتے ہوئے وجود کو اپنی محفوظ پناہ دی تھی، اور آج اس کی باری تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ جانتی تھی کہ کس قدر مجبوری میں اس نے یہ حرکت کی تھی، اور اب جو کچھ ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا۔ گزری ہوئی چیز کو بدلا نہیں جا سکتا تھا، تو جیسا تھا اسے ویسا ہی قبول کرنا تھا۔ گہرا سانس بھر کے اپنی پشت صوفے سے ٹکاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، جبکہ ہاتھ ہنوز اس کے بالوں میں چلتے ہوئے اس کے وجود میں دوڑتی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی اسے کبیر گردیزی کی سانسیں بھاری ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھے ہوئے ہی اس کے گود میں سر رکھے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ حیران نظروں سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اگلی صبح انگلیوں کو مروڑ کر کہتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی۔
جبکہ آئینے کے سامنے اپنے بڑے ہوئے بالوں میں برش چلاتا ہوا وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ کل جس قدر پریشان وہ تھا اپنی محرم کی فکر میں، اتنا ہی پرسکون اب ہو چکا تھا۔ سرشاری تھی کہ پورے وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ پلٹ کر بستر پر بیٹھے ہوئے اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، گالوں میں ابھرتا ہوا گڑا واضح تھا۔ چلی جائیں، میں نے آپ کو روکا تو نہیں ہے؟ آپ میرے نام ہو چکی ہیں، مجھے اس سے زیادہ کی خواہش آپ سے نہیں ہے۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ قدم قدم چلتے اس کے بےحد قریب آن بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے انگوٹھے سے انہیں آہستہ آہستہ سہلاتا اس کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے واپس جانے پر وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ خفت سے بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اس کے گھر سے اٹھا لایا تھا، نکاح کر لیا تھا، اور اب اسے کہہ رہا تھا کہ وہ آرام سے واپس چلی جائے، جیسے یہ اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ خفا خفا سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا لب دبا گیا تھا۔ پریشان کیوں ہوتی ہیں آپ؟ جب تک آپ کے ساتھ کبیر گردیزی کھڑا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چوم چکا تھا، جبکہ اس کے پرتپش لبوں کا لمس اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے لرزی تھی۔ کبیر، لرزتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے پکار گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ ہی وہ واحد انسان ہیں جو مجھے اس نام سے پکارتی ہیں۔ پہلے پہل مجھے یہ نام بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس سے جڑی ہوئی نسبت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر جب سے آپ نے مجھے اس نام سے پکارنا شروع کیا ہے مجھے اپنا نام اچھا لگتا ہے۔ محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا ہوا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ بال کیوں نہیں کٹوا لیتے آپ؟ اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑتے ہوئے وہ بات کو پلٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے یوں بات پلٹ جانے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس رکھتے ہوئے وہ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔ کٹوا لیتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، اتنی کہ مجھے خود بھی اس کا اندازہ نہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے تمام زخموں دردوں کا مداوا خدا نے مجھے آپ کی صورت میں دے دیا ہو۔ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے کبھی چھوڑیے گا مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گلزریں کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر کہتا ہوا وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوط گرفت میں تھامے ہوئے تھا، جبکہ وہ گھبراتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے اپنے اس قدر قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس کی قربت تو وبال جان تھی، اور یوں سرگوشیاں کرتے ہوئے تو وہ جان ہی نکال لیتا تھا۔ یہ کوئی اسے بتاتا، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر گئی تھی، جس پر وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے سینے پر جمائے رکھتا ہوا اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا چکا تھا۔ ہتھیلی کے نیچے تیزی سے دھڑکتا ہوا دل اس کے جذبات کو بخوبی عیاں کر رہا تھا۔ چلیں، آپ کو آپ کے اماں اور ابا سے ملوانے لے چلتا ہوں، نہیں تو مزید کچھ دیر یہاں رکا تو میں اپنے جذبات پر شاید قابو کھو دوں۔ بہت ہی مشکل سے خود پر ضبط رکھ کر کہتا ہوا وہ اس کی ہتھیلی کو نرمی سے چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا، جس پر اپنے لب کترتے ہوئے گلزری نے نیچے نظریں کرتے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ یہ انسان یوں ہی بے وقت تھا، مزید اگر اس کی پرتپش حدت کے احسار میں رہتی تو وہ خود جھلس جاتی۔ تبھی تیز تیز قدم آگے بڑھاتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اماں، ابا، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ تڑپتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ سامنے ہی وہ ادھیڑ عمر دونوں وجود نڈھال سے تھے۔ اپنی جوان بیٹی کو راتوں رات اغوا کیے جانے پر کون لوگ پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے تھے، جبکہ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر پہلے پہل تو آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تب بھی وہ قدم قدم چلتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر اشفاق احمد کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ وہیں سامنے ٹھہرے ہوئے کبیر گردیزی نے بھی انہیں دیکھ کر اپنے لب کاٹے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سرد لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے کبیر کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ گلزری نے پیچھے پلٹ کر ناسمجھ انداز میں پہلے اپنے باپ کو اور پھر اپنے کچھ دیر پہلے بنے شوہر کو دیکھا تھا۔ ابا، انہوں نے ہی میری جان بچائی اور مجھے بچانے کے لیے ہمیں نکاح کرنا پڑا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اپنے خیالات کو لفظوں میں ڈھالتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ اشفاق احمد نے پہلے صدمے سے اسے اور دوسرا سامنے ٹھہرے ہوئے اس انسان کو دیکھا تھا۔ یہ انسان قاتل ہے، ان کے الفاظ تھے کہ کوڑے کی مانند برستے ہوئے وہاں موجود سارے لوگوں کو پتھر کر گئے تھے، جبکہ حیران اور پھٹی پھٹی نظروں سے وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھتی اور کبھی اپنے شوہر کو۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا اس کا شوہر ایک قاتل تھا؟ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو کبیر گردیزی کے چہرے پر جما چکی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو گل، ایسا نہیں ہے جیسا تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، مجھے ایک مرتبہ سمجھانے کا موقع دو۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے یقینی کو دیکھتے ہوئے
وہ اذیت کی انتہا پر پہنچتے آگے بڑھتے گویا ہوا تھا جب اس کے راستے میں اشفاق احمد حائل ہوئے تھے۔ خبردار، میری بیٹی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی اپنے گھر میں بٹھا کر کھلا تو سکتا ہوں، مگر تم جیسے انسان کے ساتھ ہرگز نہیں بھیج سکتا جو اپنے باپ کا قاتل ہو۔ ایک اور روح چھلنی کرنے والا کوڑا تھا جو اس کی ذات پر برستے ہوئے اسے جھٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ گلزریں ایک کے بعد ایک ہوتے انکشافات پر حیران نظروں سے بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ سب کچھ ایسا نہیں تھا جیسا آپ پیش کر رہے ہیں۔ میں نے وہ قتل اس لیے نہیں کیا، نہ ہی مجھے کوئی شوق تھا قاتل کہلانے کا۔ سرد آواز میں پھنکارتا ہوا وہ اشفاق احمد کو دیکھ کر گویا ہوا تھا جب وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھے بس یہ معلوم ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے سگے باپ کا قتل کر دیا، وجہ چاہے جو بھی ہو، مجھے وہ جاننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ تم نے اپنے سگے باپ کو مار ڈالا تھا اور پھر پولیس کے ڈر سے فرار ہو گئے تھے۔ میں اپنی بچی کو ساری زندگی ایسے انسان کے ساتھ نہیں باندھ سکتا جو پولیس سے چھپتا پھر رہا ہو۔ میں اپنی بچی کو غیر محفوظ زندگی نہیں دے سکتا۔ عزم لیے ہوئے آنکھوں میں کہتے وہ مضبوطی سے گویا ہوئے تھے جب بے بسی سے اس کے پیچھے موجود وہ گل کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ سمجھانے کا موقع تو دو۔ بے بسی اور لاچاری کی انتہا پر پہنچتے ہوئے وہ بس اس سے گویا ہوا تھا جب گل اس سے رخ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گل اپنے بستر پر دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے ہوئے سمٹی ہوئی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ باہر اب بارش ہونے لگی تھی۔ تڑ تڑ برستی ہوئی بارش میں وہ ابھی بھی باہر صحن میں اس کا منتظر تھا۔ ابھی تو زندگی بہتر ہونے لگی تھی، ابھی وہ کبیر کے سنگ رنگوں کو سمجھنے لگی تھی، اور اب اچانک سے اس کی زندگی سے تمام رنگ نوچ لیے گئے تھے۔ وہ حیران سی اس صورتحال پر بیٹھی تھی جب اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ پلٹ کر اپنے سرخ آنکھوں سے اماں کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اپنے لب کچل گئی تھی۔ وہ بچہ بے گناہ ہے، تمہارے باپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، مگر میں جانتی ہوں اس کی حقیقت۔ اس بچے نے وہ سب کچھ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کیا تھا، نہیں تو وہ اپنی اور خدا کی دونوں کی نظروں میں گر جاتا۔ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ بہت سی باتوں سے آگاہ کر رہی تھی، اور آگاہی کا یہ لمحہ عذاب کا لمحہ تھا۔ اماں، اب کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی جبکہ آنکھیں کسی بھی پل برسنے کے لیے تیار تھیں۔ اس کا باپ ایک جواری تھا اور جس رات اس نے اپنے باپ کو قتل کیا اس کا باپ اس کی ماں کو جوئے میں ہار چکا تھا۔ وہ اس کی ماں کو بیچنے جا رہا تھا۔ گل، یہاں موجود مردوں کو پتہ نہیں، مگر اس رات جب کبیر سے قتل ہوا تھا تو میں وہیں موجود تھی۔ میں نے وہ سارا معاملہ دیکھا تھا اور پھر میں نے اس کی ماں کو بھی ابتر حالت میں دیکھا تھا۔ وہی تھی اپنے بیٹے کو یہ کہنے والی کہ وہ بھاگ جائے۔ وہ ایک برا انسان نہیں ہے گل، وہ بس اپنی ماں کو بچا رہا تھا۔ بے بسی سے بولتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو بوکھلاہٹ کی کیفیت میں یہ بات سنتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ننگے پاؤں دروازہ کھول کر باہر صحن میں برستی ہوئی بارش میں وہ اسے زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا دکھائی دے رہی تھی۔ بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہوئے وہ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو تھام گئی تھی۔ گل، میں نے کچھ نہیں کیا، آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے آنکھوں میں ضبط سے دیکھ رہا تھا جب آگے بڑھتے ہوئے وہ اسے اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا۔ مضبوطی سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی جبکہ ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا اسے جیسے دلاسا دے رہا ہو۔ ہوش میں آتے ہوئے وہ گل کو مضبوطی سے اپنے باہوں کے حصار میں بھینچ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں ابا کی باتوں میں آ گئی۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کی تھی جبکہ اطمینان کا گہرا سانس بھرتا ہوا وہ اسے اپنے وجود میں سمو لینا چاہتا تھا۔ وہی تھی جو اس کے تمام زخموں کا مداوا تھی۔ خدا نے اسے گل کی صورت میں تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ چلو گھر چلیں، آہستہ آواز میں بولتے ہوئے اس نے کبیر کے چہرے کو دیکھا تھا جو ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔